अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। ये कहानी इस्लामाबाद के इलाके की है। मैं कुछ वक्त पहले अपने किसी करीबी दोस्त के यहाँ गया हुआ था जो कि इस्लामाबाद में रहता था। वो घर, वो इलाका, वो आबो हवा बहुत दिलकश मनाज़िर पेश करता है। 5वीं मंजिल पर मौजूद इस 5 मरले पर बने फ्लैट में 2 हवादार कमरे के अलावा एक टीवी लॉन्च भी था, जिसकी दूसरी तरफ छोटी सी गैलरी थी जिसमें चंबेली के मुरझाए हुए फूलों के अलावा गुलाब के मुर्दा फूल भी थे। सामने का मंजर ऐसा हसीन कि वहां से हटने पर दिल को लालच देना पड़े। तेज हवा के साथ झूमते दरख्तों की डालियां मानो कदम बढ़ा रही हों एक दूसरे की जानिब। ये घर सच में बहुत हसीन था, मगर ऊपर आते हुए जो वीरान सीढ़ियां मुझे दिखी थीं, इन पर अजीब बदबू थी, जबकि वो सीढ़ियां दिखने में साफ नजर आती थीं। मैं गैलरी में खड़ा सिगरेट सुलगाता इन सीढ़ियों के मंजर को रद्द करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, और इस कोशिश में खासा कामयाब भी रहा। मेरे दोस्त के वालिद साहब ने ये मकान कुछ रोज कबल ही खरीदा था। दरअसल इनका काम ही यही था। वो पुराने बने मकान खरीद कर इसकी रेनोवेशन करवाते थे और फिर इस मकान को महंगे दाम फरोख्त कर देते थे। ये घर भी इसी काम के सिलसिले में खरीदा गया था। इसका काम भी आज रात से शुरू था। मेरा वहां जाना किसी काम के गर्ज में शुमार नहीं था, बल्कि मुझे तैमूर ने इसलिए बुलाया था कि इस रात वो मजदूरों के साथ अकेला था। ये रात इस घर में पहली रात थी और मैं तैमूर को कंपनी देने तैमूर के इसरार पर वहां गया था। ये घर काफ़ी बेहतर हालत में था। मुझे इसमें ज़्यादा खर्च नज़र नहीं आ रहा था। दरवाजे बंद होने के काबिल थे, बस कमरों में लगी खिड़कियां और अलमारियां मरम्मत मांग रही थीं। एक दरवाज़ा जिस पर मेरी ताज़ा निगाह पड़ी थी, वो टीवी लॉन्च में कोने पर बना गालबन स्टोर था। इसमें दाखिल होते ही मुझे घर में मौजूद गैर इंसानी मखलूक का एहसास हुआ। इस कमरे की सामने वाली दीवार पूरी तरह ज़ख्मी थी। मेरे गौर करने पर मुझे मालूम हुआ जैसे इसमें हर तरफ कीले ही कीले खोबी गई हों और बाद में किसी औजार की मदद से निकाली गई हों। मैं इस दीवार में मगन था कि अचानक दोस्त चाय ले आया। इसकी आवाज़ से मैं चौंक गया। मैंने एक हाथ से कप पकड़ते हुए दूसरे हाथ की पहली उंगली से इशारा करते हुए तैमूर को आहिस्तगी से कहा, यार ये दीवार देखी तुमने? तैमूर ने कहा, हाँ ये खराब है, कल तक मजदूर ठीक कर देंगे। जिस पर मैंने जवाब दिया, मैंने आज तक ऐसी दीवार नहीं देखी। हाँ, मगर सुन रखा है कि जो लोग काला इन करते हैं वो दीवार पर स्टील की कीलें। तैमूर ने मेरी बात काटते हुए कहा, अब रात के इस पहर में तेरी भूतों वाली फिलॉसफी सुनने के मूड में नहीं हूँ। ये बात कहकर वो मुझे वापस गैलरी में ले गया। इस घर में इस वक्त हम 4 लड़के थे, जिनमें से 2 काम करने वाले थे जो कमरे में लगे जाली के दरवाजे वेल्ड कर रहे थे। तैमूर मेरी बात सुनने को राजी नहीं था और मैंने भी हल्के फुल्के इसरार के बाद खामोशी में ही बेहतरी समझी। सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे कि अचानक किसी ऐलान की आवाज़ आई। मैंने पहले इग्नोर किया, लेकिन ऐलान के आखिर में किसी की वफात का जिक्र सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मुझे मालूम नहीं क्यों मैं कमरे से निकलकर गैलरी में ऐलान की आवाज़ सुनने चला गया। मैं पहले ही इस घर की पुरासरारियत पे खौफ ज़दा था। ऐलान फिर से हुआ, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस ऐलान में तैमूर वल्द अली अकबर का नाम था और जो पता बताया गया था वो वही घर था जिसमें हम लोग मौजूद थे। मैं खौफ के मारे कांपने लगा और भागता हुआ तैमूर के पास गया। मेरी बात सुनकर इसने जवाब दिया, तलहा तेरा दिमाग तो ठीक है, आज हो क्या गया है तुझे? मैंने इसकी बात काटी और कहा,
میرا دماغ جگہ پر ہے، میرے کان نہیں بجتے، تم میری بات مانو اور یہاں سے چلو۔ تیمور نے میری بات سن کر کہا، اعلان ہوا ہے، کچھ میں نے بھی سنا ہے، لیکن سمجھ نہیں آئی۔ ویلڈنگ کی آواز کافی تیز تھی۔ میں نے ہر کوشش کی اور پھر ہار مان کر ایک جگہ بیٹھ گیا، کیونکہ اب وہ مزدور بھی مجھ پر ہنسنے لگے تھے۔ ہم انہی باتوں میں لگے تھے کہ وہی بدبو ہم سب نے سونگھی۔ اس کی شدت اس قدر تھی کہ ہم سب گیلری کی طرف سانس لینے کے لیے چلے گئے۔ میں پھر کچھ کہنے لگا تو تیمور نے جیسے سمجھ لیا کہ میں کچھ کہوں گا، لہٰذا اس نے میری بات میرے منہ میں ہی رہنے دی۔ اس گھر میں گزارا جانے والا ایک ایک پل مجھے خود کے اندھیرے میں لے کر جا رہا تھا۔ اب مجھے اس گھر کی خوبصورتی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ ہوا جو میں محسوس کر رہا تھا، اب مجھے اس کی آواز میں بھی خوف کی دھن بجتی سنائی دے رہی تھی۔ جن درختوں کی ٹہنیاں مجھے جھومتی دکھ رہی تھیں، اب وہ بلاؤں کی عکس جیسی محسوس ہونے لگی تھی۔ ہم میں سے کسی کا بھی بیان نہیں مل رہا تھا۔ ان لڑکوں کو گیس کی بو محسوس ہوئی تھی، جبکہ تیمور بجلی کی تاروں کے جلنے کی بو محسوس کر رہا تھا، اور ان سب سے الگ میں کھڑا تھا جسے وہ بدبو خون کی سی محسوس ہوئی تھی۔ وہی بدبو تھی جو مجھے سینیوں پر محسوس ہوئی تھی، مگر اب میں اس معاملے میں کوئی بحث نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے کوئی رائے نہیں دی۔ وہ سب لوگ فلیٹ میں آگے پیچھے گھومتے رہے، پر کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ سمجھ آتا بھی کیسے؟ کوئی بجلی کی فٹنگ دیکھنے میں مگن تھا تو کوئی گیس کی۔ جب کسی کو کچھ نہیں ملا تو اس ٹاپک کو یہ بول کر کلوز کر دیا گیا کہ شاید باہر سے آئی ہوئی ہوا کے بہاؤ سے یہاں سے گزر ہو گیا ہوگا۔ میں ان سب کے ساتھ تو کھڑا تھا، مگر میری سوچ کسی اور فضا میں گردش کر رہی تھی۔ میرے دماغ میں مسلسل خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی، کیونکہ میں نے خود تیمور کی وفات کا اعلان سنا تھا۔ میری گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا اور میں اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ جب میں نے اس اعلان کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو مجھے اپنے دوست پر بھی یقین نہیں رہا۔ اب یا تو جو میں سوچ رہا تھا وہ غلط تھا، یا پھر جو دیکھ رہا تھا وہ کوئی عکس تھا۔ میں نے تیمور سے واپسی کی اجازت مانگی، اور اس کے ہزار روکنے پر بھی میں فلیٹ سے نکل آیا۔ شاید یہ اجازت مانگنا نہیں بلکہ فیصلہ سنانا تھا۔ تیمور دروازے تک میرے پیچھے آوازیں لگاتا ہوا آیا، لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا۔ فلیٹ سے باہر نکلتے ہی وہ پراسرار بدبو ناک سے ہوتی ہوئے میرے دماغ کے آخری رگ تک جا بسی۔ یہ وہی بدبو تھی جسے اندر کوئی پہچان نہیں پایا تھا۔ وحشت میں ڈوبی وہ ماتمی سیڑھیاں جن سے گزرتے وقت میری کیفیت کسی عجیب خوف کے اثار میں تھی۔ مجھے اپنے کندھوں پر وزن محسوس ہونے لگا تھا، اور واپسی بڑھتا ہر قدم 100 کلو کا لگ رہا تھا۔ اس جگہ کی ہوا میں عجیب بھاری پن تھا۔ میں بس کسی طرح گاڑی تک رسائی چاہتا تھا۔ ایک اور چیز جو مجھے خوف زدہ کر رہی تھی وہ میرے گرد موجود اس بلڈنگ کی رہائشی کے لوگ تھے، جو مجھ پر عجیب وحشت ناک نظر گاڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کی نظریں مجھے کسی بھوکے گدھ کی طرح دیکھ رہی تھیں۔ میں جب بھی اپارٹمنٹ کے سامنے سے گزرتا، اس کے دروازے سے ضرور کوئی نہ کوئی کھڑا مجھے گھور رہا ہوتا۔ وہ لوگ بہت عجیب تھے، مردہ چہرے والے۔ وہ نہ جانے کیوں مسکرا رہے تھے مجھے دیکھ کر، اور ان کی مسکراہٹ بھی غیر انسانی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے ان سب سے خوف آنے لگا تھا۔ میں نے ان لوگوں کی پلکیں جھپکتی نہیں دیکھی تھی، عجیب پھٹی ہوئی آنکھیں تھیں ان کی۔ مجھے اس جگہ کچھ بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ آخر کار کسی طرح نیچے پہنچ گیا۔ نیچے پہنچ کر مجھے ایک اور جھٹکا لگا جب میں نے اپنی گاڑی کے بونٹ ایک چھوٹی بچی کو بیٹھے دیکھا۔ میرے قدموں کی آہٹ سے وہ گاڑی سے اتری اور میری طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ وہ بچی اپنے حلیے سے مانگنے والی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی اس نے مجھ سے اب تک کچھ کہا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تو وہ ساتھ کھڑی ہو گئی، اور بس اتنا ہی بولی کہ واپس مت آنا۔ میں کچھ بولتا اس سے پہلے وہ لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ اس منظر نے میرا خون خشک کر دیا۔ مجھے اپنی چھاتی میں دھڑکتے دل کی آواز کانوں تک محسوس ہونے لگی تھی۔ میرا وجود اس گرم موسم کے باوجود سردی سے کپکپانے لگا تھا۔ میرے پیر بے جان سے ہو گئے تھے، جیسے خون ہی جم گیا ہو۔
میں مسلسل منہ ہی منہ میں کچھ کپکپاتے ہونٹوں سے بولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شاید میری زبان میرے دماغ کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ یہ سب ایک ہی لمحے میں میرے ساتھ کئی بار ہوا تھا۔ نہ جانے کب میرا جسم میرے دماغ کے قابو میں آیا اور میں نے گاڑی چلانا شروع کی۔ میں کسی طرح گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور خود کو زندہ دیکھ کر خوش تھا، لیکن میرا سر بھاری ہو گیا تھا۔ میں گاڑی سے اترتے ہی لڑکھڑا کر گر گیا۔ شاید میں گرتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر میں ایسے ہی بے ہوش پڑا رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے بجائے اس منحوس فلیٹ میں پایا۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے آنے والا ہر عکس دھندلا رہا تھا۔ میں خود کو اس بات کی تسلی دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ میرے دماغ کا خلل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جدھر سے میں سر پر پیر رکھ کر بھاگا تھا اب میں وہیں آ گیا ہوں؟ میں اسی اسٹور نما کمرے میں ہاتھ پھیلائے زمین پر پڑا تھا۔ میرے سامنے وہی زخمی دیوار تھی اور میرا سر دروازے کی طرف تھا۔ میرا سر کسی نرم چیز پر پڑا تھا جو کہ تکیہ نہیں تھا۔ میرا سر اٹھانے پر تیمور کی آواز میرے کانوں میں پڑی، جس سے مجھے اپنے پیچھے تیمور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں بے بس ہو چکا تھا۔ اب جو بھی میرے ساتھ ہوتا مجھے منظور تھا۔ تیمور مسلسل مجھ سے باتیں کر رہا تھا، مگر میرا دماغ کہیں اور ہی غوطے لے رہا تھا۔ شاید میں اب اپنی موت کے انتظار میں تھا کہ تیمور نے مجھے ہلایا۔ اب مجھے اس کے الفاظ سمجھ آنے لگے تھے۔ تیمور، طلحہ، جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے خود کو ہلکا محسوس کیا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تیمور نے بتایا کہ جب وہ چائے لے کر پہنچا تو میں بے ہوش ملا، جبکہ میرا دماغ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا جس کا ذکر میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ تیمور کے سہارا دینے پر میں اٹھ تو گیا، لیکن ابھی بھی یہاں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ شاید جو کچھ بھی میں نے دیکھا وہ ایک بھیانک خواب تھا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ یہ بات میں خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور شاید سمجھا بھی چکا تھا، لیکن میرا دل میرے قابو سے باہر تھا۔ وہ کسی اور چیز کی گواہی دے رہا تھا۔ کہتے ہیں دل اور دماغ کا صدیوں سے ویر ہے۔ جس بات پر دل اڑ جائے دماغ مخالف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی میرے دماغ نے بھی مخالفت شروع کر دی تھی اور جلد ہی اس جنگ کو جیت بھی لیا۔ کچھ دیر ہم باتیں کرتے رہے اور پھر میں واپس نارمل ہو گیا۔ وہ دو لڑکے بھی ویلڈنگ پلانٹ کی تاریں ٹھیک کرنے میں مصروف تھے اور مجھے دیکھتے ہی انہوں نے میرا حال پوچھا، جس پر میں نے حال پوچھنے پر پہلے ان کا شکر ادا کیا اور پھر سرسری سے جواب میں اپنی طبیعت سے واقفیت کرائی۔ یہ بات کہہ کر میں گیلری کی طرف روانہ ہو گیا اور پہنچتے ہی سگریٹ جلا لی۔ ایک دو کش بھرے، جس کے بعد میرے سر کا بھاری پن دور ہوا۔ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد سگریٹ ختم ہوا تو میں نے خود پر غور کیا، جس سے مجھے خود پر ہنسی بھی آئی۔ میں 1 منٹ تو اپنے اوپر ہنستا ہی رہا ہوں گا کہ کیا میں ابھی بھی برے خواب دیکھ کر ڈر جاتا ہوں؟ اسی مسکراتے چہرے کے ساتھ میں کمروں کی طرف مڑا جہاں کام ہو رہا تھا۔ ابھی دروازے سے اندر نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں وہ آواز سن کر دروازے پر لپکا۔ دروازہ کھولنے پر میرے جسم سے ایک سرد لہر دوڑ پڑی جب میں نے دروازے پر کھڑی اس بچی کو دیکھا جو میرے موجودہ خیال کے مطابق میری گاڑی کے بونٹ پر بیٹھی تھی۔ میں کچھ بھی بولنے کی کیفیت میں نہیں تھا۔ میرا وجود کپکپاہٹ کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ میں کچھ بولتا یا کوئی ری ایکشن شو کرتا اس سے پہلے ہی وہ بچی مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا واپس مت آنا۔ میں کچھ بولتا اس سے پہلے وہ بچی میرا ہاتھ تھام چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بچی مجھے فلیٹ میں واپس گھسیٹتی ہوئی لے جا رہی تھی۔ اس بچی کو دیکھتے ہی مجھے وہ منحوس بدبو محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں بہت خوفزدہ ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس بچی کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس چھوٹی سی بچی کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں ناکام رہا۔ میں نے ہاتھ چھٹکنے کی بھی کوشش کی، لیکن ان جھٹکوں کا اس بچی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آخر کار وہ مجھے کمرے کے دروازے تک لے آئی۔
میں نے تیمور کو آواز دی لیکن میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکلی۔ میں نے کئی آوازیں دیں، چیخ چیخ کر دیں، مگر میری آواز نے میرے گلے کا ساتھ نہیں دیا۔ آخر کار وہ بچی مجھے کمرے تک لے آئی، جس کے باتھ روم میں مجھے جمے ہوئے خون کے قطرے ملے، جنہیں دیکھ کر میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر حلق سے آواز ہی نہیں نکلی۔ اس رات میں کئی بار اس کمرے میں آیا تھا مگر ایک بار بھی باتھ روم نہیں گیا۔ وہاں جانا تو دور، میں نے اب تک اس کمرے کے بعد کی کچھ دیر پہلے تک شکل بھی نہیں دیکھی تھی کہ وہ اندر سے کیسا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت میں نے وہ بات دیکھنے کی کوشش کی تھی مگر تیمور نے نہیں جانے دیا تھا۔ اس کے مطابق وہ باتھ روم لاک تھا۔ سفید ٹائلز پر جگہ جگہ جمع ہوا خون پڑا تھا۔ جب میری نظر کموڈ پر گئی تو میرا دل منہ کو آ گیا۔ اس بند کموڈ کے اوپر پڑے میرے ہاتھ کی مٹھی جتنے دل کو دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ دیر میں میرا بھی یہی حال ہو جائے گا۔ باتھ روم کی دوسری طرف ایک اور دروازہ بنا ہوا تھا جو کہ ایک الگ گیلری کو جاتا تھا۔ یہ گیلری بھی میں نے ابھی دیکھی تھی۔ گیلری میں پہنچ کر وہ بچی رک گئی اور میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جب میری نظر کلائی پہ پڑی، اس بچی کی انگلیوں کے نشان چھپ چکے تھے۔ میں نے ایک نظر اس بچی کو دیکھا تو وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے سامنے دیکھا تو مجھے تیمور کی لاش کے ساتھ ان مزدوروں کی بھی لاشیں نظر آئیں۔ ان تینوں کو بری طرح سے مارا گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اس بدبو کی سمجھ آ گئی تھی، لیکن ابھی بھی میں یہ سب کچھ دیکھ کر سوالات کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ میں کچھ بھی بولنے سے قاصر تھا، میری زبان بے جان محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی یہ کچھ چل ہی رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے میرا نام پکارا۔ میرے پیچھے پلٹنے پر مجھے وہی سب لوگ نظر آئے جو مجھے گدھ کی طرح گھور رہے تھے۔ اس بار ان سب کی شکلیں مجھے پہلے سے زیادہ بھیانک نظر آ رہی تھیں۔ ان لوگوں کے آتے ہی اس بچی نے میرا ہاتھ پکڑا اور گیلری سے چھلانگ لگا دی۔ اس بار میرے حلق سے خوف کی چیخ نکل گئی اور اسی خلل میں میری آنکھ کھل گئی۔ میری گھڑی کا الارم بج رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر اپنے آپ کو دیکھا تو میں صحیح سلامت تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں کل دوپہر کو جب گھر پہنچا تو بخار میں مبتلا تھا۔ گھر والوں نے پڑوس سے سیمی آنٹی کو بلایا جو پیشے سے ڈاکٹر تھیں۔ سیمی آنٹی نے مجھے بازو پر انجیکشن لگایا اور کچھ میڈیسن دیں، جن کے بعد میں سو گیا تھا اور شاید اب اٹھا تھا۔ نیند سے جاگنے کے بعد اس وقت میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے گھڑی میں جب ٹائم دیکھا تو وہ صبح کے 6 بجا رہی تھی۔ وقت دیکھنے کے ساتھ ہی میری نظر تاریخ پر گئی جو کہ 6 مہینے کی 6 تاریخ دے رہی تھی۔ وقت اور تاریخ ملا کر 666 بنتا تھا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے فون کی گھنٹی بجی۔ فون دیکھا تو اکبر انکل کا تھا۔ اکبر انکل تیمور کے والد ہیں۔ میں نے کال اٹھائی تو سلام دعا کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا، طلحہ بیٹا تیمور آپ کے ساتھ تو نہیں ہے؟ جس پر میں نے ہنس کر کہا، جی انکل میری آنکھ کھلنے سے پہلے تو میرے ساتھ ہی تھا۔ جس پر انکل نے سنجیدگی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے تیمور کو 4 دن پہلے اسلام آباد بھیجا تھا کسی فلیٹ کی مینٹیننس کے سلسلے میں۔ اب اس کا فون بند آ رہا ہے۔ مجھے لگا شاید آپ کو اس بارے میں کچھ معلوم ہو۔ انکل کی بات سن کر میں 1 منٹ کے لیے سوچوں میں گم ہو گیا۔ انکل کہیں آپ فلیٹ 666 کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی بیٹا میں نے وہیں بھیجا تھا۔ یہ الفاظ سن کر میں پریشان ہو گیا، لیکن میں ابھی بھی شیور نہیں تھا۔ لیکن خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں۔ انکل نے بتایا کہ مجھے لاہور جانا پڑ گیا تھا، ورنہ میں اسے یہاں کبھی نہیں بھیجتا۔ بہت سست ہے تمہارا دوست۔ میں انکل کی باتیں سن رہا تھا لیکن میرا دماغ کہیں اور مصروف تھا۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا کب انہوں نے کال کاٹ دی۔ انہی سوچوں میں میرا دھیان میری بائیں ہاتھ کی کلائی پر گیا تو تب مجھے اس خواب کی سچائی پر یقین ہو گیا۔ میں اپنے ہاتھ پر اس بچی کی گرفت کے نشان دیکھ رہا تھا اور بوکھلا گیا تھا۔ میں پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں ہوا؟ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تمام سوالات میرے دماغ کو کھاتے جا رہے تھے۔ میں خود کو نارمل رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا اور کسی کو بھی اپنی مینٹلی کنڈیشن کے علم نہیں ہونے دیا۔ صبح کے 10:30 ہوئے ہوں گے کہ مجھے راحت میرے دوست کی کال آئی۔
جس نے مجھے تیمور کی موت کی خبر سنائی۔ اس خبر نے مجھ پر فزیکلی اور مینٹلی بہت دباؤ ڈالا۔ میری طبیعت ایسی نہیں تھی کہ میں تیمور کے جنازے پر جا سکوں۔ گھر والوں کے لاکھ روکنے پر بھی میں نہیں رکا۔ ہم میں سے کسی کو بھی تیمور کا منہ نہیں دکھایا گیا۔ لوگ کہہ رہے تھے اس کا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں تھا، وہ بری طرح زخمی تھا۔ میں ابھی وہاں پہنچا ہی تھا تو محلے کی مسجد میں اس کی نماز جنازہ کا اعلان ہوا۔ یہ اعلان، یہ آواز، یہ لہجہ میں نے پہلے ہی سن لیا تھا۔ جنازے پر آئے لوگوں کے اور اہل علاقہ کے مطابق تیمور کو ڈاکوؤں نے مارا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا دل باتھ روم سے ملا تھا، باقی دونوں لڑکوں کے دل نہیں ملے۔ اس سب سے فری ہو کر ہم جب واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو میں نے راحت کو گاڑی 666 فلیٹ کی طرف موڑنے کو کہا۔ راحت وہ واحد لڑکا تھا جسے میں نے سب بتا دیا تھا۔ راحت نے قرآن حفظ کر رکھا تھا اور ان چیزوں پر یقین بھی رکھتا تھا۔ راحت نے مجھے یہ خواب کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنے سے منع کیا۔ ہم اس بلڈنگ کے نیچے کھڑے تھے لیکن فلیٹ میں نہیں گئے۔ میں نے اب کھلی آنکھوں سے اس بچی کو گیلری میں کھڑا دیکھا تھا اور اب مجھے اس سے کوئی خوف نہیں آ رہا تھا۔ راحت کے مطابق اس بچی نے میری جان بچائی تھی فلیٹ سے چھلانگ لگوا کر۔ اس بچی کو صرف میں ہی دیکھ سکتا تھا۔ اس بات کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اب میں بالکل تندرست ہو چکا تھا۔ راحت اور میں اس فلیٹ کی ریئلٹی پر سرچ کرتے رہے اور پھر ہمیں معلوم ہوا کہ 666 شیطان کا نمبر ہوتا ہے اور اس کا مطلب ڈیول ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ اس فلیٹ پر کچھ لوگ کالا علم کرتے تھے اور اس ناپاک علم کے لیے اس نام کے فلیٹ یعنی 666 سے بہترین جگہ کوئی نہیں تھی۔ تیمور اور ان مزدوروں نے اس دیوار میں لگی کیلیں نکالی تھیں جو ان کی موت کا سبب بنی تھیں۔ اس بچی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، مجھے وہ خواب کیوں آیا، اور یہ کہ اس بچی نے میری مدد کیوں کی، اور اگر تیمور مر چکا تھا تو میں کس کے ساتھ تھا اور انہوں نے مجھے نقصان کیوں نہیں پہنچایا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب مجھے اب تک نہیں ملے۔ تو دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل ڈر کی دنیا کو سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔